अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है जिसके अपने एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, प्रॉस्परिंग कंट्री है। इसमें जो भी हमारे अपने इंटरनल मसाइल हों, किसी दुश्मन को ये जसारत नहीं हो सकती कि हमारी यकजहती को, हमारी इंटेग्रिटी पे हमला आवर हो और यकतरफा कार्रवाइयाँ करे किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए और उसमें अपने मज़मूम मकासद में कामयाबी हासिल करने का कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। और आज हमारी कौमी सलामती की कमेटी, जो आला सतही कमेटी है, जिसकी सरबराही जो थी हमारे वज़ीर आज़म कर रहे थे और आर्मी चीफ भी और बाकी हमारे बड़े लीडर्स, गवर्नमेंट मोगल्स वहाँ मौजूद थे, और उसमें जो भारत की तरफ से यकतरफा कार्रवाइयाँ की गई हैं जो बिला जवाज़ हैं और जिसमें पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और इस बात से मशरूत किया जा रहा है कि जी हम पाकिस्तान के दिफाई अताशी तीनों जो हैं वो भेज रहे हैं पाकिस्तान वापस। जो वीज़ा हमने सार्क के तहत, सार्क की इस्तिस्ना वीज़ा स्कीम है, जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे उनको बेदखली के अहकामात जारी किए गए हैं। साथ ये भी एक धमकी दी गई कि जी हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अज खुद अपने तौर पे वी आर होल्डिंग इट इन एबेंस, यानी इस पे अमल दरामद रोक रहे हैं। यानी कि क्या वैसे अपना उनका एक तर्ज अमल है जैसे कोई पूरी कायनात का एक देवता अहकामात जारी कर रहा है। तो ये तो उनका तर्ज अमल अखंड भारत का, ग्रेट भारत का शुरू ही से रहा कि अपने गिरदो पेश के ममालिक को सैटेलाइट्स के तौर पे अपने झैली रियासतों के तौर पे ट्रीट करता रहा। और पाकिस्तान से तो उन्हें इसी बात की खार है कि ये एक पावरफुल मुल्क है, इसकी अवाम और मुसल्लह अफवाज मिल के माजी में भी भारत की तरफ से जो भी एक्सपेडिशंस आई, जो मुहिम हुई, और ख़ास तौर पे अभी जो बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी नंदन का जो वाक़या ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के ज़रिए हमारी तरफ से इतनी महारत और कामयाबी और जुर्रत, सुरत और फुरत के साथ उनका मुकाबला किया गया और उनको कैप्चर कर लिया गया अभिनंदन को, और एक खैर सगाली के एक बैनुल अक़वामी जज्बे के तहत उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाने की बजाय वापस किया गया। तो ये सारे वाक़यात हमारे पास सामने हैं। तो पाकिस्तान ने अपने सॉवरेन होने का कई मरतबा असर्ट किया, इजहार किया है। इसकी एक मिसाल सलाला का इंसिडेंट भी है, जबकि अमेरिका जैसी कोई नेटो फोर्स जो कई ममालिक पर मुश्तमिल फोर्स है, उन्होंने हमारे यहाँ एक जगह पे चेक पोस्ट पर हमला आवर हुई। भले उन्होंने कहा जी गलती से हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और दिखाया कि जी हम एक मजबूत कौम है और फ़ैसला कर सकते हैं साम्राज्यी क़ुव्वतों का भी और हमलावरों का भी, भले उसमें भारत हो कोई भी हो। अब जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ है तो इसमें भी बड़ा टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स की बात की गई है। इसमें जो भारत के शहरी हैं उनको भी कहा गया जी 30 अप्रैल तक यहाँ से चले जाएं, जो इस्तिस्ना था वीज़े का। फिर इसके साथ साथ जो उनके दफाई यहाँ पे मशीरान या अताशी साहिबान थे, बहरी, फ़ज़ाई, बर्री, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उनको उनकी भी बेदखली का हुक्म दिया गया। और ये कहा गया, जो बहुत बहुत बड़ी ज़रूरी बात थी, कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तौर पे भारत ने ये अपने तौर पे आर्बिट्रेरली किया, तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। तो इस पे कौम में एक हौसला आया है कि हमारे बड़े जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को असर्ट किया है। और यकीनन भारत जो है वो मेरा ख्याल है किसी मुगालते में नहीं रहेगा अगर ये एक सिचुएशन पैदा की गई है जिसको अंग्रेज़ी में या वैसे लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है केसस बेलाए, कि एक जंगी कैफियत पैदा की जा रही है। इसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद हैं? क्या भारत कुछ ऐसी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का आलाकार है जिनको पाकिस्तान एक आँख नहीं पाता? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक इंतहाई मौजू शख्सियत जिनका बड़ी गहरी नज़र है, जो बतौर ख़ुद एक आर्मी कमांडर के उनके बड़े कारनामे हैं और जिस पर उन्हें सितारा जुरत भी मिला। मेरी मुराद है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम।
جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو سر آپ نے ابتدائیے میں اسی میں سوال ہیں, اوور ٹو یو, جس طرح آپ سمجھیں مناسب, اسٹارٹ فرام بگننگ جیسے آپ کرنا چاہیں جناب علی. سر یہ میں معذرت چاہ رہا ہوں, انٹرو اس لیے لمبا ہوا کہ مجھے اس کا پس منظر بھی دینا پڑ رہا جناب. سر یہ بھارت کی سازش ہے, کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ اس کو پانی کے معاملے کو, اس پہ ڈیم بنانے کو, انڈس معاہدہ, انڈس داس معاہدہ 1960 سے انفورسڈ ہے. اس کی وائلیشن انڈیا بار بار کر رہا تھا, اور بھی واضح طور پہ وہ وائلیشن تھیں جو کہ انٹرنیشنل کورٹ میں انڈیا کو فکس کرتی, اور انڈیا نے جو یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے پانی ہمارے کو ڈیورٹ کرنے کی, اس کا حساب لیتی اور کو بہتر حل جلدی نکل آتا. جی. دوسرا یہ کہ مودی صاحب کچھ تھوڑے سے ٹرمپ ایکشن سے جی زیادہ ہی امبیلنس ہوئے لگتے ہیں. جب انہوں نے ان کے کی اپائنٹمنٹ سے, امریکہ میں انڈین کی اپائنٹمنٹس پہ بہت زیادہ تھے, یہ ایک دو نہیں تھے, وہ بھی تھے. پھر اس کے اندر باقی لوگ بھی جتنے ان کے افیکٹ ہوئے, اور ان کی جو تجارت بھی افیکٹ ہوئی, اس فیز سے گزرتے ہوئے انہوں نے چند ایک اپنی آپشنز ایسی استعمال کی جو کہ یہ ادھر بھی اور ادھر بھی جی ایز اے پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے کوئی اپنے لیے بہتر صورتحال نکال سکے. دیکھیے سر, اس میں انڈیا نے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. جی پلوامہ کا واقعہ بھی ہے, اس سے پہلے بھی ایک ان کا کوئی ان کا ایک سولجر بھی مارا گیا, اس پہ بھی پاکستان پہ الزام لگا. ایک دفعہ نہیں, یہ کئی دفعہ ان کی راہ جو ہے اس قسم کی واقعات پاکستان میں, انڈیا میں اور بیرون ملک, ابھی کینیڈا میں ہی جو انہوں نے سکھوں کی کلنگ کی, ٹارگٹ کلنگ کی, اسی کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا. اچھا, میں معذرت چاہ رہا ہوں, ایک بات کی میں وضاحت کر دوں. ہمارا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ میں جو بھارتی شہریوں کو کہا گیا ہے کہ یہاں سے ان کو بے دخل کرنے کا, وہ جو ویزا اسکیم, اس میں سکھ نہیں ہے, اس میں سکھ بھائیوں کو نا ان کو استثناء ہے. میں کہا چونکہ آپ کے نوٹس میں ہے, ٹھیک ہے جناب. سر سکھ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں, اور ہمارے پنجاب میں ہمسائے ہیں, اور ہم ان کی ویلفیئر کا, ان کے مذہبی مقامات کا اور ان کی رسپیکٹ ریگارڈ ہر طریقے سے مقدم رہا. اور وہ بڑے خوش ہیں. ہاں جی, وہ اظہار کرتے ہیں. جی بالکل. مگر یہ کہ یہ جو ہندوازم مودی صاحب کے سر پہ چڑھا ہوا ہے, اس میں بڑے ہی واقعات ہو گئے ہیں. مودی صاحب بس کر دیں, آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. انہیں معصوم لوگوں کا خون کرنا, بے گناہوں کا خون کرنا, انٹیلیجنس آپریشن کے تھرو کرنا, اور ٹورسٹ کا ساتھ اس قسم کے واقعات کرنا تاکہ آپ آس پاس کوئی بہتر آپشن, یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. کرن صاحب, یہ ان کے مزاج میں تو نہیں ہے یہ جو بی جے پی کے لیڈران ہیں, موب جسٹس, وہ ویجیلنٹزم, تو لنچنگ کر دینا پکڑ کے پولز پہ, یہ وہ ایٹیٹیوڈ وہ ملکوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. سر یہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ان کا ٹی اسٹال سے جب یہ شروع ہوئے تھے اس وقت سے ابھی تک ٹھیک طریقے سے چیک یا ریفائن نہیں ہوا. ان کو ان حرکتوں میں ان کے مطابق پرائم منسٹر انڈیا کے مطابق مناسب نہیں لگتی. پرائم منسٹر انڈیا کو یہ ریگارڈ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان نے جب انڈرسٹینڈنگ ان کی سیز فائر کی مانی, اس کے بعد پاکستان نے وہ بھی کام کیے کہ جو پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ تھے. پاکستان نے یعنی پاکستان نے اس حد تک تعاون کیا. تمام ڈائریکٹ انڈائریکٹ مذہبی اور باقی دیگر جتنے بھی گروپ تھے, اور جو کہ کشمیر کی کاز کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, اور کشمیر کی سپورٹ ان کو جان سے اپنی سے بھی پیاری تھی, ان کو ڈس ہارم کرنا, ان کے ہر چیز ان کی ختم کرنا, حتیٰ کہ ان کے لیڈر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دینا, اور کئی سال وہ جیل میں ان کے لیڈر رہے. دیکھیے, ہم تو اپنی حد پار کر کے اس علاقے میں سب کنٹیننٹ میں جو ہے امن اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بھی میں آپ کو یاد کراؤں کہ
کہ 98 میں نیوکلیئر کے بعد واجپئی صاحب آئے پاکستان، جی لاہور جی، آئے، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اور یہ بذریعہ میں ہے، واگا ہی آئے تھے، جی واگا بارڈر سے ہی آئے آئے، اور پھر انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا اور نبھایا۔ جی اس کے بعد مودی صاحب آپ بھی میاں نواز شریف کے گھر بچی کی شادی پہ تشریف لائے، تو آپ نے ہم نے اس میں بھی آپ کی پوری عزت اور آپ کی ٹیم کی، اور آج تک ہم کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی اشتعال دلانے والی بات اپنے تک روک لیتے ہیں، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ ٹرین کے واقعے میں آپ پوری طرح ملوث تھے۔ یہ ہمارا جعفر ایکسپریس جی والا، بالکل، جعفر ایکسپریس میں 100% آپ ملوث تھے، پوری دہشت گردی کی آپ نے، ان کو معصوم لوگوں کا خون کیا، ہمارا سارا نیٹ ورک اور یہ ہماری اکانومی تباہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹا سا آپریشن نہیں تھا، یہ ملٹری آپریشن تھا، یہ دہشت گردی کا آپریشن نہیں تھا، اس میں آپ ملوث تھی، ہمارے پاس ثبوت ہے، ایویڈنس ہے ہمارے پاس، جو کمیونیکیشن ہوئی اور جو سب کچھ ہوا۔ اس وقت آپ لوگوں نے اس کی مذمت بھی نہیں کی، کسی انڈیا کے میڈیا اور کسی گورنمنٹ نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر انڈیا اتنا ہی پرامن ہے اور اچھا ملک ہے اور دنیا کی اب فرسٹ لائن پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، تو یہ کیا رویہ آپ کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کہ آپ ادھر دہشت گردی کریں، آپ ادھر ٹرینوں کو، مسافروں کو یرغمال بنائیں اور ان کا قتل عام کروائیں، اور آپ تماشا دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کرن کیا صاحب اسے بھارت کو حاصل کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ سر حاصل ہوتا ہے جی، وہ آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ آپ کے یہ نیوکلیئر ان کا مشن ہے، مشن ہے، آپ کی نیوکلیئر پاور کو کم کر تو رہے اس ہیں، میں ان کے ساتھ آپ کی- اور آپ طاقتیں کی- بھی شامل ہیں۔ شامل ہیں، وہ آپ کی اکانومی تباہ کر بیٹھا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے یہ ریکور ہو رہی ہے، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ جب آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے اور ہمارے چیف آرمی سٹاف کی ٹیم نے پاکستان کو دوبارہ سنبھال لیا ہے اور اس کو ری بلڈ کرنے کی پروسیس میں کھڑا کر لیا ہے، اور پاکستان میں خوشحالی نظر آ رہی ہے، آپ کو سارے اشاریے بہتر مل رہے ہیں، تو آپ پھر گھبرا گئے، آپ کا مشن پورا نہیں ہوا شاید، تو پھر آپ ان ہتھ کندوں پہ آ گئے ہیں جو آپ 2 دفعہ پہلے بھی آزما بیٹھے ہیں اور مار کھا بیٹھے ہیں۔ آپ کو اپنی ایئر فورس کے پائلٹ کا حال نہیں، جس کو آپ نے امریکہ کو بیچ میں ڈال کے جس کو ادھر سے رہائی کرائی تھی۔ تو بہرحال سوچ کے سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے تھا، آپ نے تو واقعہ نہیں ہوا تو 5 منٹ میں آپ نے پاکستان کو ملوث کر دیا۔ الزام لگا دیا۔ او بھائی، ادھر تو کوئی گاڑی نہیں جاتی، کوئی ٹرین نہیں جاتی، کوئی جہاز نہیں جاتا، آپ کو کدھر سے کمیونیکیشن ہو گئی کہ یہ پاکستان؟ میں جانتا ہوں کہ راہ کے بندے یہ کرن صاحب یہ کہاں پہ ہے؟ پہلگام میں ہے کہاں پہ؟ ایک سیکنڈ جی، میں جانتا ہوں یہ راہ کا آپریشن ہے، میں جانتا ہوں کہ راہ کے بندے ہیں، اس کا ثبوت آپ نے تو اسٹڈی بھی کیا ہونا ان کے سارے پیٹرنز۔ سامنے آ رہا ہے، اور آپ یہ اپنا منہ کالا کرا کے دنیا کے سامنے کیا آپشن اپنی رکھیں گے کہ آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات ایسکلیٹ ہوں، پاکستان کی اکانومی کو اور ڈیمیج ہو، پاکستان جو اپنے مائنز اور منرل اور باقی چیزیں سنبھالنے پہ آیا ہوا ہے وہ ان کو نقصان پہنچے۔ تو اگر آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ یقین رکھیے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم اتنے بزدل نہیں ہیں، ہم نے انڈیا کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، تو ہم کھڑے ہو گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سارے سب کنٹیننٹ کے لیے ہی کوئی مناسب بات نہیں ہوگی، اتنے خون خرابہ کو ٹھیک بات نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کے اپنے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے، اگر اپنے بھی، ایسکلیشن ہوتی ہے جی، ان کے تو اپنے بھارت انٹرسٹ، کو کیا اس میں کوئی خاص سر بھارت کیا لے جائے گا؟ جس جگہ آج کھڑا ہے تو بھارت تو کہیں نظر نہیں آئے گا، جس کے جتنے آپ کے ہب سینٹر ہیں، بزنس سینٹر ہیں، کلکتہ کیا، دبئی کیا، اور دلی کیا، اور امرتسر کیا ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو وہ ڈھونڈنے پڑے کہ شہر ادھر کسی زمانے میں ادھر شہر اور آبادی ہوتی تھی تو کیا حال ہوگا، آپ باز آ جائیں۔ یہ تو فاروق ہم تو عبداللہ صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو آپ نے دہشت گردی کی ہوئی پچھلے 10-15 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، اور جو ابھی آپ دہشت گردی آنکھیں بند کر کے اس علاقے میں پھیلا رہے ہیں، اگر ہم نے بھی اسی اشتعال سے آپ کو جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کے لیے زمین بڑی تنگ ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کتنے صوبائی مسائل ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کی فیلنگ کا کہ ایک آواز آئی تو انڈیا سارا جو ہے ہر جگہ پہ آگ لگنی شروع ہو جائے گی، مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، ہر مسجد سے نکلیں گے، ہر جگہ سے نکلیں گے، اور آپ لوگوں کو یہ نہ کریں آپ جو ابھی کر رہے ہیں،
یہ نہ کریں. کرن صاحب ان کے ہاں تحریکیں بڑی چل رہی تھی پہلے، ماؤ قبائل اور نکسل باڑی آسام کے اندر. دیکھیے سر ہم وہ انہوں نے سپریس نہیں کر دی اسٹیٹ پاور کے ساتھ. انہوں نے سپریس کیا کرنی ہے، وہ ہمارے لوگوں نے دور اندیشی اور علاقے کے امن کو اور باقی چیزوں کو دیکھ کے ہم نے صبر کیا، استقامت کی، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس خطے کو پرامن بنا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم چاہتے بھارت کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. سر ہم چاہتے ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے سر کیوں نہیں اس پہ ورک کر سکتے. سر کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ جس طرح وہ کر رہا ہے ہمارا. ہر دشمن جو ہے اس دشمن کے اندر رکھنا ڈالنا، اس کو کمزور کرنا، اس کی اکانومی کو خراب کرنا، یہ تو دشمنی میں چلتا ہے. یہ دشمنی میں چلتا ہے. اور دشمنی ہوتی کیا، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اور باقی آپریشن کیا ہوتے ہیں. انڈیا کیے جا رہا ہے اور ہم نے ڈبہ بند کیا. نہیں ہماری کمزوری ہے یا ہماری خوش خلقی ہے؟ سر کمزوری نہیں ہے، ہم لوگ کوشش ہمیشہ ہمارے ہاں یعنی امن پسند ہے. سر امن پسندی، اور خاص طور پہ ہماری شریف فیملی کی فہم و فراست یہ تھی کہ اس خطے میں تجارت ہو، اکانومی بہتر ہو، کاروبار ہو، اور یہ اس قسم کی کرن صاحب آپ بطور فوجی مجھے بتائیں، کیونکہ میں کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، آئی ایم اے لے مین، لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں یار کہ میں ایک ایز اے سیولین کہہ سکتا ہوں یار جنگ کر دو جنگ کا. ایک فوجی کمانڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کی کتنی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اس کے کتنی کاسٹ ہوتی ہے، ہیومن کاسٹ، مٹیریل کاسٹ، تو اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر اس کی کئی قسم کی. سر نیوکلیئر سے پہلے، یعنی نیوکلیئر سے ہٹ کے بھی بات کر رہے تھے، کنونشنل جنگ تھی جی، اور وہ جنگ کا کے ڈیمیجز علیحدہ کو اتنے خطرناک نہیں، یعنی اس کا فال آؤٹ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ شہر کے شہر ڈوب جائیں اور نسلیں کی نسلیں ختم ہو جائیں اور ملک کے ملک جو ہیں وہ صدیوں پیچھے چلے. نہیں تو نیوکلیئر کی ایسا چانسز ہیں کوئی وار ہونے کے؟ سر میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نیوکلرائزڈ ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ان سے بہتر ہے. لیکن نیوکلیئر تو کوئی بھی نہیں چلائے گا نا، پاکستان نہ انڈیا. سر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے نیوکلیئر جو ہیں وہ نیچے فارمیشن تک ایشو ہوئے ہوئے ہیں، ڈپلائیڈ ہے. یہ ہمارے سے پنگا نہ لے. نہیں یہ تو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی. سر ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوگی، اس لیے مودی صاحب ہاتھ روک لیں تو بہتر ہے. نہیں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے قومی سلامتی کی طرف سے، کمیٹی کی طرف، کہ یہ جو پانی ہمارے حصے کا روکنا جو ہے وہ ایکٹ آف وار ہے. سر وہ ایکٹ آف وار یعنی کہ یہ ایک طرح جنگ کا آغاز کر دیا بھارت. ساری دنیا میں وہ ایکٹ آف وار ہے، اور میں دیکھوں گا یہ پانی کیسے روکتے ہیں. یعنی روکیں گے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ آج تو کل تو ان کے جو مشرا صاحب ہیں، یہ تو ابھی وہ سیکریٹری فارن افیئرز کے بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جب تک پاکستان کریڈٹ ثبوت نہیں دیتا کہ ہم ملوث نہیں ہیں دہشت گردی. سر ہم نے ثبوت تو دے دیا کہ ہم نہیں ملوث، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملوث ہے میرے ساتھ. لیکن کرن صاحب بھارت کے پاس ثبوت کیا ہے؟ سر بھارت یہ ایسے بس ایک راگ لاپے جا رہے ہیں. گزارش ہے کہ نہ ثبوت تو کبھی بھی نہیں آیا، نہ انکوائری کی، نہ ادھر گئے، نہ انہوں نے دیکھا، نہ کوئی ادھر ان کی سیکیورٹی فورسز تھیں، نہ ان کے ساتھ کوئی گارڈ تھے، نہ ان کی کوئی ان کے انٹیلیجنس ادھر تھا کوئی نہیں. جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ واقعے کی ڈیپتھ میں تو جاؤ. ادھر تو پاکستان کے اپنے بندوں کو کیسے بندے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمارے کوئی سنا ہے وہ بارڈر لائن پہ کوئی کنٹرول لائن کے قریب 2 بزرگوں کو مار دیا، وہ بیچارے اپنے مویشیوں کے پیچھے گئے. پھر وہ تو چلو یہ تو بارڈر کے اوپر تو چھوٹی موٹی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے اتنے ریموٹ ایریے میں جہاں پاکستان کے بارڈر کا تعلق واسطہ ہی جیسے یہ پہلگام کا جو ادھر وہ ہمارے اوپر الزام دینا بھی ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم لیکن کرن صاحب بھارت کا رویہ جانا ہے. سر اگر ہم نے کرنا ہے تو پٹھان کوٹ تو نظر آتا ہے چڑی کوٹ سے اوپر. وہ مجھے آپ نے 65 کا یاد کرا دیا. ہمارے ریڈیو پہ آتا تھا وہ لکھنوی بہزاد صاحب، یہ ہمارے شاہین ہوا بازوں نے پٹھان کوٹ اور ہلواڑہ کے ہوائی اڈے پر سر یہ جتنی ٹھیک نشانے لگائے. کروں جتنی ان کی بارڈر لائن ہے، ہم تو آمنے سامنے شہر بس رہے ہیں. جی امرتسر کیا اور اٹاری کیا اور یہ کیا وہ کیا، وہ سارے آگے سامنے نقشہ رکھے تو ساتھ ساتھ ہیں. ہم تو ان کا کان بچہ کولو کریں گے، گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے. نزدیک اتنے ہیں، ہم اتنا دور نہیں. تو وہ کان بچہ کولو کرانے کے لیے تیار تو نہیں ہو گئے کہیں؟ سر وہ کان بچہ کولو تو پھر اللہ کرے کہ ان کو ہدایت دے دے. یہ تو ہماری کیچ لائن بنے گی، کان بچہ کولو آج کے پروگرام میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے
اور یہ نہیں تو کان بچہ گولو ہو جائے گا. تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. چلیں نیوکلیئر صاحب کان بچہ گولو پہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں, جی اس کے بعد پھر آئیں گے جی. ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی, آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم. کرنل صاحب یہ پاکستان کا رسپانس کچھ زیادہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہو گیا, زیادہ سخت ہے؟ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند کر دیں. نہیں حالانکہ ٹرانزٹ ٹریڈ تو جو ہے پاکستان کا بڑا, اس میں زیادہ بینیفیشری تو بڑا افغانستان میں نہیں عرض کروں پاکستان نے بڑے صبر سے, وزڈم سے اور بڑے طریقے سے ابھی بھی یہ جو انہوں نے اعلامیہ دیا ہے, جی جی, یہ اعلامیہ ادھر سے تو جنگ کا طبل بجائے, لیکن ہم نے ابھی بھی صبر کا اور امن کا مظاہرہ ادھر سے جنگ کے طبل کا جواب ابھی تک انہوں نے روکا ہوا ہے. ہم نے بلکہ کہا کہ آپ نے جنگ جی ہاں, ہم پہ مسلط کی. ایک دو پوائنٹ سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. پہلی بات تو انڈیا کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہمارا پانی بند کر کے دکھائے. نہیں کر یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, نہیں کر سکتے. 3-4 وجہ نہیں, آپ تو صرف اس وجہ سے کہ جی معاہدے میں ہے یا سر معاہدے کے علاوہ بھی یعنی جرت نہیں کریں گے. ٹیکنیکل وجہ بھی ہے, جرت کی وجہ بھی ہے, انٹرنیشنل معاہدے کی وجہ بھی ہے. سر یہ جتنا ایریا ہے نا جی, یہ پانی کا جو سورس ہے, پہلا ملک ادھر جو آتا ہے وہ چائنا ہے. ہاں, سب سے پہلے پانی جو آتا ہے وہ چائنا ہے, وہ انڈیا ہمالیت سے آتا ہے. جی ہاں, ادھر سے آتا ہے. کو ہمالیہ جسے کہتے ہیں سر, وہ چائنا میں اوریجن تو وہی ہے, چائنا کی ٹیریٹری ہے, کو ہمالیہ چائنا کے پاس پانی ہے, چائنا ہی کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات تھوڑی سی مبہم میرے ذہن میں تھی, لیکن آپ نے واضح کر دی. سر ادھر سے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ چائنا مین سورس ہے, کوہ ہمالیہ سے پانی کا یہ اس کے بعد اخراج شروع ہوتا ہے. ان کا یلو بیسن ہے سر, اس کے بعد ان کی باری آتی ہے جو ان کا برہم پتر ہے یا گنگا ہے, اس کے بعد نیچے ہیں, یہ ان سے نیچے ہیں, یہ لوور ہے, یہ نمبر 2 ہے, ہم نمبر 3 ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم رائپیرین ایریا ہیں, حالانکہ بھارت بھی ہے, بھارت بھی رائپیرین ہے, ویزا بھی چائنا. ہاں, یہ 1 چائنا ہے, 2 یہ ہیں, 3 ہم ہیں. ایک بات. دوسری بات, یہ کوئی ایسا سلوپ نہیں ہے کہ مودی صاحب آپ اوپر اسٹیڈیم کے اوپر والی منزل پہ کھڑے ہو گئے تو نیچے سے آپ, ارے بھائی یہ وہ ماؤنٹین ہے جو سیاچن سے بھی اونچے ہے. یہ وہ ماؤنٹین ہے جو سیاچن سے بند کیسے کرو گے؟ میں ابھی کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا. واقعی بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم ایک دم کوئی عقل چھوڑ دیتے ہیں جی, بند کر دیں. عقل کی کوئی سمجھ کی, کوئی ٹرین کو سمجھ ہی لیتے, کوئی دیکھ ہی لیتے, نہیں بند ہو سکتا. جتنا تم نے, سر میں ابھی یہ غور کر لیجئے, جتنا انڈیا بند کر سکتا تھا وہ پہلے کر چکا ہو. وہ تو بگلے ہار ڈیم اور یہ وہ بنائے. جتنا انڈیا چوری کر سکتا تھا ہمارا پانی, وہ انڈیا پہلے چوری کر چکا ہے. ابھی ایک قطرہ اور ایسا نہیں جو وہ چوری کر سکے ٹیکنیکلی. ابھی اس کی وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے رن آف دی ریور الاؤ ہے انڈس بیسن ٹریٹی میں, ہم نے وہ بنائے ہیں ڈیم, ہم نے پانی روکا نہیں. سر میں عرض کرتا ہوں, یہ پانی ماؤنٹین سے آتا ہے, مختلف چشموں سے آتا ہے, مختلف سورسز سے آتا ہے. یہ کوئی پانی نالی میں نہیں آتا کہ انڈیا نالی بند کر دے گا. ہاں, کوئی عقل کی بات, ٹیپ لگا دے گا اور ٹوٹی بند کر دے گا. ہم نے تو واٹر کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے مودی صاحب, آپ نے صرف ٹی کپ ہی سرو کیے ہوئے. پڑھو لکھو والی بات. دوسری بات, ہمارے واٹر ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ سر نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, پریکٹیکیبل نہیں ہے. جو جتنا چوری ہو سکتا تھا وہ انہوں نے پہلے کر لیا, وہ کر لیا ہوا انہوں نے. وہ سارا وہ تو 2-3 ڈیمز بنائے ہوئے. سر اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ واردات ڈالی جا رہی ہے. اچھا, وہ چوری ہو چکی ہے, یعنی چوری ہو چکی ہے, واردات اس لیے کی گئی ہے واردات ڈالی جا رہی ہے کہ اس رفڑ میں جب نیگوسیشن ہو تو کم از کم. لیکن کرن صاحب پہلے ہم آربیٹریشن میں گئے نہیں تھے سر. آربیٹریشن میں ہم انڈس بگلی ہار ڈیم پہ گئے تھے سر, گئے تھے, مگر وہ کچھ معاملات کورٹ میں ہیں, کوئی کہیں چل رہے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں. فزیکلی امپلیمنٹ ہونا ادھر کہ جس جگہ پہ ان کے ہاتھ میں ہو, جتنا ہو وہ کر بیٹھے ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ بھی آ جاتے ہیں اس معاہدے پہ. ہاں جی, سندھ طاس معاہدہ. اس معاہدے کی شقیں بہت کلیئر ہیں, اس کے رولز ریگولیشن بہت کلیئر ہیں, اس کے بانڈز بہت کلیئر ہیں. کوئی پارٹی اس کو یونیلیٹرلی اپنے طور کے اوپر سسپینڈ نہیں کر سکتی. دونوں میں سے نہ ہم کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. ایک بات, اس کا گرنٹر ورلڈ بینک بھی ہے, اس کے گرنٹر باقی سپر پاور. لیکن کرن صاحب آپ کے این ڈی ایف میں کسی نے کہا کہ گارنٹی نہیں ہے لیکن انفورسمنٹ کا ایک میکینزم ہے. سر
فورسز کا میکنزم ہے، گرنٹر ہے، یہ معاہدہ ورلڈ بینک کے فورم پہ ہوا ہے، یہ آمنے سامنے نہیں ہوا، یعنی وہ سگنیٹری ہے، سگنیٹری ہے، اس کے دستخط ہیں ورلڈ بینک کے نمائندے، معاہدہ انہوں نے کروایا ہوا ہے، یہ امریکہ نے ورلڈ بینک کو آگے کر کے کروایا ہوا ہے۔ اگر یہ معاہدہ، اچھا یہ ایک چیز میں آپ کو، نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی تھی کہ خرابی تھی؟ کئی لوگ کہتے ہیں پاکستان کی یہ خرابی تھی۔ سر یہ خرابی تھی، خرابی تھی یہ معاہدہ، یہ تھوڑا یہ تو واضح کریں۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے 3 دریا دی۔ نہیں تو اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ سر نہیں دینے چاہیے تھے، اپنا حق لینا چاہیے تھا، جی یہ جو آپ نے ستلج، آپ کا کہنے کا مقصد کہتے ہیں جی یہ دریا ہمارے ہیں، وہ دریا تمہارے ہیں۔ ستلج راوی بیاس جو آپ نے دے دیا، اس کو دینا نہیں چاہیے تھا پانی، اس کا ہر یہ تو ہماری بڑی سورسز ہیں پانی کی۔ سر یہ مین سورسز ہی، آپ نے پنجاب کا سارا پانی تو دے دیا، پنجاب کا تو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، اس سے نہیں واز فیلڈ مارشل ill advised by somebody؟ سرٹنلی ان کے اندر یہ اپنی صلاحیت نہیں تھی بات کو سمجھنے کی۔ جتنے واٹر کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ فیئر نہیں تھا، یہ انفیئر معاہدہ تھا، کیونکہ ہم انڈو نہیں کر سکتے۔ میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اگر یہ معاہدہ ابھی سسپینڈ ہو گیا تو اس کا ہمیں فائدہ ہے؟ سر اس کے اندر بھی گولڈ لائن ہے۔ نہیں وہ کیسے؟ تو ہمارا پانی کی سر اس کے اندر پانی آتا رہے گا۔ میں ساری بات نہیں آپ کو کہنی آج، اگلے پروگرام میں کسی میں، یہ گولڈ لائن ہے، اس کو کیش کر سکتا ہے پاکستان امیڈیٹلی، وہ پھر بتاؤں گا میں۔ اچھا میں پھر بتاؤں گا، میں ساری بات ٹی وی پہ نہیں، یعنی جسے ہم سر انگریزی میں کہتے ہیں اس میں ایک کیچ ہے، سر اس میں ایک کیچ ہے، سر وہ ہم نے کیش کرانا ہے۔ سر یہ $6 ملین اپرچونٹی ہے۔ اچھا، انڈیا نے خود جو سسپینڈ کر کے جو جتنا موقع ہمیں ملتا ہے، یہ $6 ملین اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو کیش کریں اور ٹیکنیکلی ایکسپرٹس کو بٹھائیں، اگر نہیں پتا تو میرے پاس آئیں۔ نہیں تو اب صورتحال کیا ہے؟ اگر یہ متحارب ہو کہ ماضی میں بھی آئی بال ٹو آئی بال ہماری فورسز ہوتی رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہ پھر آگرہ سمٹ ہوا، پھر اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اب ویئر ڈو وی اسٹینڈ نا ہو گئے؟ بھارت کیا کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ چانسز کیا نظر آ رہے ہیں؟ کیا کسی یونائیٹڈ نیشن کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے؟ سے پہلے منہ سے بات نہیں نکالنا چاہتا، مجھے اجازت دیجیے، مگر مجھے اتنی جان نظر نہیں آتی بھارت میں، مودی صاحب میں یا بھارت میں، کہ وہ ہم سے وار ایکسکلیٹ کرے، چھوٹا موٹا کوئی۔ چلیں ایک اور سوال لے لیں، وار منہ دکھائی، سر وار افورڈ نہیں کر سکتے، نہیں اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں، ہاں اگر کرتے ہیں، سر ہم تو دنیا جہان میں ہر روز ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، ہم تو بیٹل ہارڈن ہیں، پہلی بڑے بیٹل ہارڈن ہیں، کمبٹ وردی ہیں، ہمیں کیا ٹیسٹ کرنا ہے؟ پچھتاوا ہی پچھتاوا ملے گا مودی صاحب کو۔ لیکن کرن صاحب جو بھی وار مونگرنگ اوپر ٹیم بیٹھی ہو، پولیٹیکل، پرائم منسٹر مودی ہوں یا بی جے پی کے اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے جو جنگوسٹک مزاج کے لوگ ہیں، وہ کیا ان کی فورسز اس میں انٹروین نہیں کرتی؟ وہ فورسز ٹھیک ہے ڈسپلن کی پابند ہوتی ہیں، لیکن آرمی چیف ان کا یا باقی پوری جو فارمیشن کمانڈرز ہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بہت بڑا بلنڈر کریں گے، سفر کریں گے آپ تو کیا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور ایڈوائز تو کریں گے، ہائی لائٹ کر رہے ہوں گے، ایڈوائز کر رہے ہوں گے، اور مجھے اتنی جلدی میں وار ایسکلیٹ ہوتی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ کے یہ لفظ منہ سے نکال رہا ہوں، کیونکہ وہ بندے بہت پاگل ہیں، وہ کچھ بھی پاگل پن میں کر جائیں گے مودی صاحب۔ میں ان کو اس قسم کی بات نہ کروں کہ اگر ان کو عقل سمجھ ادھر دے رہے ہیں لوگ کہ نہ کرو، تو وہ کہ ان کے تو ٹی وی پہ کرنل صاحب بیٹھ کے مجھے اشتعال نہیں تو کرنل صاحب وہ فیکٹ فائنڈنگ کیوں نہیں کرتے کہ پہلگام میں واقعہ کیسے ہوا؟ سر آفٹر آل وہ آسمانوں سے تو نہیں لوگ آئے، یہ پیریفریز میں ہوں گے۔ سر میری گزارش یہ ہے کہ دنیا ساری کی انٹیلیجنس ایجنسیز اسی معاملے کی کھوج میں لگ جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ابھی کوئی گھر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، ہاں اس کی تو ایویڈنس کٹھی ہو رہی ہوگی، سیٹلائٹ سے دیکھا جا رہا ہوگا، ان کے کمیونیکیشن سیٹلائٹ سے ڈھونڈے جا رہے ہوں گے، جیو ٹیک ہو رہا ہوگا، ان کی ہر جو لوگ ادھر بچ گئے، چائنا بھی انٹرسٹڈ ہوگا اس میں، ساری دنیا، چائنا کی بھی بیلٹ اس کے قریب ہی آ جاتی ہے۔ ساری دنیا کی جتنے بھی لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے اس کی کھوج نکالنا، سب کھوج لگائیں گے، اور چیز تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ شرمندگی بھارت کو اٹھانی پڑنی ہے اس کی انکوائریز کے۔ نہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جی بھارت کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ہندوتوا کے جو لیڈرز ہیں، وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، آنے والے وقت کی سوچتے ہیں،
تو یہ کیا کیلکولیشن ہے سر کہ میری ایک آپ ایسا فلوک چھوڑتے ہیں جو چند گھنٹوں میں جا کے وہ برسٹ ہو جاتا ہے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ بات تو ان کی یعنی آپ کا مطلب نی جرک قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ نہیں کریں گے. یہ تو ہے نا، یہ تو میڈیا اور فیس سیونگ ہے نا جی، جو ابھی آج ہوا. تو کرن صاحب یہ بتائیں کہ بھارت کے میڈیا میں کیا بیماری ہے؟ مثلا میں بھی میڈیا سے ہوں، سر مطلب کہ ہم پہ لوگوں کو شکایت ہے سر کہ ہم حکومت نو تن کے رکھ سر دیں. یہ چھوٹے وہاں کا میڈیا جو ہے وہاں پہ کشمیر میں کوئی ایشو ہو جائے وہ حکومت کو سپورٹ سر کرتا میں ہے، عرض کرتا وہاں پہ بابری مسجد کا ہو جائے غلط فیصلہ ہو جائے میڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی میڈیا کی ایک بڑی تعداد، سر سارا تو نہیں میں کہتا. دنیا ساری میں انڈیا کے میڈیا کو یہ سمجھا جاتا ہے چینل ٹو چینل کہ کون سا چینل ہے جو سرکار کے کنٹرول میں سرکار کی زبان بولتا ہے. جو ساری دنیا کو پتا وہ کہتے ہیں کہ ان وہ کے خرچہ 90% سے زیادہ ہیں ایسے. میڈیا وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والے تو مر گئے اور دفن ہو گئے. وہ ابھی تو ہمارے ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے ابھی تو مالدار حکمران کے سامنے خوشحالی کی امید رکھنا عین ثواب ہے. ہاں یہ صحیح ہے. تو میڈیا سر ٹھیک ہے، میڈیا ہر ملک کا اپنا نیشنلسٹک بھی ہوتا ہے، کچھ حد تک کرنا بھی چاہیے، مگر کبھی بھی میڈیا کو اچھے آپ کی سینیورٹی کے جرنلسٹ ہیں ان کو کبھی سچائی نہیں چھپانی چاہیے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سچائی آپ بتائیں اور پھر اس کے بعد رستہ بنائیں. ایک ایسا سچ ہے، ایک ایسا جھوٹ ہے جو جبر اور استحصال پر مبنی ہے، اس جھوٹ کا ساتھ دینا یہ تو میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا جتنا بھی بکا ہو دے گا بھی. میں ہی قرض کرتا ہوں کہ ادھر اپنا بھی لوکل میڈیا ہو. کشمیر میں کتنا ظلم ہوا، پیلٹ گنز استعمال ہوئی، کوئی میڈیا ان کا میڈیا چھپا گیا. کسی چیز کو چھپاتا ہے سر، وہ دنیا گئی کہ جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، خبر تو چھپتی نہیں ہے. ابھی تو 4 سیکنڈ لگتے ہیں کہ ٹرمپ کے گھر کی خبر وائٹ ہاؤس کی ادھر کشمیری بازار میں ریڈی والا اس پہ بابا لگا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے سر یہ تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. صاحب یہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ اگر یہ سارا رویہ جاری رہا تو پاکستان حق رکھتا ہے شملہ معاہدے کو پھر یک طرفہ یعنی اس کو سر جتنے نہ صرف شملہ، جتنے معاہدے ہمارے جتنے ہمارے انڈیا کے ساتھ معاہدے ہیں، آج کے دن میں آواز تو آ گئی، آج کے دن میں تقریباً سارے سسپینڈڈ ہیں. مودی صاحب ہاتھ ہمارے ہر طرف سے کھلے ہوئے ہیں انکلوڈنگ شملہ. کوئی بھی حساب کتاب ہم دوبارہ کھول سکتے ہیں کہ ہم نے لینا ہے ابھی آپ سے. اچھا ایک رویہ بھارت کا بڑا عجیب رہا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا آپ تو بلکہ براہ راست سے منسلک رہے ہیں اس واقعے سے، کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان ہوتا تھا. وہ بڑا مؤثر تھا، اپنی طرف سے وہ آگے معائنہ بھی کرتا تھا. پھر کئی سفیر بھی آئے، ورکنگ باؤنڈری پہ بھی آئے، لائن آف کنٹرول، ایکچول کنٹرول. لیکن کہ بھارت نے کئی مرتبہ کہا جی ایک تو ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا، پتہ نہیں 10 سال تھا یا 15 سال. دوسرا وہ انہیں الاؤ نہیں کرتا تھا آگے معائنہ کرے اندر لائن آف کنٹرول کے اندر اکراس جا کے. تو اس کا رویہ تو پھر وہیں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہاں کو جو جبر والا سلسلہ چل رہا ہے، وہ جو ظلم ہو رہا تھا اور جو مسلمانوں سے اور باقی لوگوں سے، وہ جو ان کی روتھلیس رویہ اور روتھلیس وہ ایکسپوز ہوتا تھا. ہم نے سر بہت بڑی قربانی دی ہے، اور شاید ہم ابھی اور انڈیا کے لیے قربانی دینا ہمارے لیے مفید نہ ہو. قومی سلامتی کا تقاضا، قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے اپنے سیز فائر سے لے کے سارے اپنے ایکشن ریوزٹ کریں، ایویلیویٹ کریں. اس میں میکانزم کیا ہوگی؟ سر جنرل باجوہ ہمارا ڈی جی ایم او اور ان کا ڈی جی ایم او بات کریں گے آپس میں، وہ 1 to 1 ہوتے ہیں سر. تو ان کا گرین لائن ہوتی ہے جی باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے، جنرل باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے ایز اے پالیسی ان کی اپنی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ انڈیا سے سیز فائر بھی کی جائے اور بہتر تعلقات بھی کیے جائیں، اور ان کا اپنی زمین دے کے اپنے رستے دے کے سکھوں کی وہ جو جگہ ہے یہ ادھر کرتارپور میں ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے اپنے خرچے پہ، وہ تو ہم نے اچھا اقدام اٹھایا. جی سر اچھا اقدام ہے، مگر انہی کے ہوتے ہوئے ہوا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گڈ ول جو دکھائی گئی وہ گڈ ول زمین پہ ہم نے ثابت کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ہم نے پتھر بھی کسی کو انڈیا کی طرف نہیں مارنے دیا. آپ سارا دیکھ لیں، ادھر سے راہ کے ایکشن ہو رہے ہیں، روز خودکش ہو رہے ہیں، روز ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، ہر روز
سینئر افسر بھی، جونیئر افسر بھی، سپاہی بھی. کبھی ہم بلوچستان سے ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں اور کبھی KPK سے آ رہی ہیں اور کبھی راستے میں سرنگیں لگائی ہوئی ہیں اور گاڑیاں اڑ رہی ہیں. ہم تو پوری جنگ سے گزرے ہیں کئی سالوں سے، پورا اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، پوری اس کا حساب دے رہے ہیں. ہم تو جنگ میں ہی ہیں. باری مودی صاحب آپ کی آنی ہے، جو آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نانا آپ کی بات سے سمجھ لیں کہ ایک اور پہلگام کرنے لگے ہیں، ایک ٹینیور اور مروانا دینا کرنا صاحب، ایک ٹینیور اور پھر دوسرا ٹینیور، اور پھر اب دنیا جہان کی لیڈرشپ میں آپ G20 میں جا کے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو پوری مدد کی ہے ادھر سے پاکستان سے، آپ کو گرو کرنے کے لیے. اور ادھر سے آپ چیزیں بھیجتے ہیں افغانستان میں سے ہمیں جا کے بیٹھ کے تو ہمارے اوپر حملے کرواتے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش. اچھا پاکستان کے پاس ریلائبل ایویڈنس ہے بھارت کی انوالومنٹ؟ بالکل ریلائبل ایویڈنس. ایک تو وہ کہا جا رہا ہے نا پچھلے دنوں ایک اور نیٹ ورک دو تین سر افراد، وہ جو کلبھوشن ہے اس کے بعد بھی بندے پکڑے گئے، وہ خود اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ آپ نے سر اس کے علاوہ ریلائبل ایویڈنس نہیں ابھی 3-4 لوگ اور پکڑے گئے ہیں نا، پکڑے گئے ہیں، وہ بھی پکڑے ہیں. سر ریلائبل ایویڈنس ہے، دنیا کے ہر فورم پہ ثابت ہم کر سکتے ہیں کہ انڈین ایز اے اسٹیٹ جو ہے یہ انوالو ہے. سر اور کیا ثبوت چاہیے؟ میری گزارش، جب کینیڈا میں جا کے انہوں نے واقعہ کر دیا، کینیڈا کا وزیر اعظم اس کا گواہ ہے کہ انڈیا ہے کیا، تو باقی کیا بچ گیا؟ ادھر جا کے یہ قتل عام کر رہا ہے. پاکستان کو تو چھوڑ دیں، پاکستان میں بھی اس نے چن کے بندے شہید کیے ہوئے ہیں. میں نام لے لوں گا جو راہ نے کیے ہوئے ہیں. راہ نے ایک نہیں کیا ہوا، راہ ادھر ایکٹیو ہے پوری. سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم صبر دکھایا ہم نے. نہیں تو آپ بھی کوئی تھوڑی سی صاحب ایک مطلب سیدھا سوال کرنا، پھر کاؤنٹر ایسپائیوناج وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہ آپ نے پہلے کچھ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ ہم نے کشمیر میں روک دیا اور یہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ کہہ دیں، میں نے جو نہیں کہہ سکتے وہ رہنے دیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو سینسٹیو میں بات نے عرض کی کہ باجوہ صاحب کی دوستی بھی تھی ذاتی، کٹھے رہے تھے کچھ کمانڈروں کے ساتھ، سرو کیا ہوا تھا انہوں نے. یہ بریگیڈیئر تھے اور انڈین جرنیل جو ہے وہ باہر پیس کیپنگ میں ان کے کمانڈر تھے اور بڑی اچھے ان کی ایکویشن اچھی تھی. انڈیا نے فائدہ اٹھایا، ہم نہیں اٹھا سکے. ہم دیکھیے ہمیں بھی فائدہ، یہ تو دو طرف ہونا چاہیے، ہمیں بھی فائدہ پہنچنا چاہیے تھا. مودی صاحب نہیں پہنچا، کیونکہ میاں نواز شریف نے بھی آپ کو اور شریف فیملی نے بھی آپ کے ساتھ بھائی بندی کی اور انہوں نے ہر کوشش کی کہ یہ خطہ یہ جب واجپئی آئے تھے تو اس وقت یہ تصور تھا کہ اب آئس میلٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. سر وہ بھی برف پگھل گئی. سر پھر وہ ایک اوپر کا جیسچر تھا کہ یعنی ٹھوس جیسچر؟ سر ڈیپ تھا، بالکل تھا. شریف فیملی باقاعدہ کانفیڈنس میاں بلڈنگ نواز ہوئی. شریف کا یہ ویژن اعلان ہے، ٹھیک اس ہے، میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ تجارت کے لیے ہیں، اچھے کاروباری ہیں، امن کے لیے ہیں، وہ وار مونگر نہیں ہے اور وہ انڈیا سے جنگ کو مناسب نہیں سمجھتے. اور آئی ایم شور کہ اگر ان کا وہ ویژن ہے تو پھر ان کے بھائی کا بھی اور ساری فیملی کے تو عوام کی دونوں طرف بہتری ہے. یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم بی بی پنجاب کی جب چیف منسٹر بنی، چونکہ انہوں نے میرا نام نمبر دیا ہوا تھا کسی انٹرنیٹ کے اوپر، جی تو وہ جب کسی نے تو مجھے پنجاب کے چیف منسٹر فیملی، جی پنجاب ایسٹ پنجاب کے انڈیا والی ایسٹ کے فیملی کی ای میلیں اور وہ آنا شروع ہو گئی مریم بی بی کے لیے مبارک کی. اچھا، تو وہ پھر میں آگے فارورڈ کی کچھ ان کے، تو وہ ادھر بھی عزت احترام اس فیملی کا ادھر بھی ہے. اور ایک میں نے آج گزارش کی ہے، امن تو دونوں اقوام کے لیے اچھا ہے، بھارتیوں کے لیے پاکستان. میں ایک عرض کروں گا، ہمارے پاس آخری 30-40 سیکنڈ، میں یہ کہنے والا، میں یہ آج عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف کو میں نے سنا ہے کہ وہ لندن سے چل پڑے ہیں. ہاں جی، پاکستان کے لیے نواز شریف صاحب آپ وہ لیڈر ہیں جو کہ سب کنٹیننٹ میں امن کی ضمانت، آپ امن قائم رکھ سکتے ہیں، آپ جنگ کو اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ذاتی تعلقات سے چیزیں کول ڈاؤن کر سکتے ہیں. پلیز کیجیے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ خون خرابہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر دے گا، آپ کو اور آپ کی فیملی کو. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے قدرت سے کوئی ٹریڈ کرنی ہے. محب وطن پاکستانی ہو، پاکستان کو امن چاہیے ابھی.
جی بالکل۔ اپنے معدنیات کے لیے، اپنے نیچرل ریسورسز کے لیے، گورنمنٹ مضبوط ہونے کے لیے، انٹرنلی ایکسٹرنلی ہمیں مضبوط ہونے کے لیے فی الحال امن چاہیے. ہمیں کوئی نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو بہت جنگ شکریہ مارا جناب، نہیں کھاتا. بہت شکریہ جی کرنل صاحب قریشی صاحب، بہت عمدہ آپ نے انالیسس دیا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا تو اس وقت اپیل کی گئی ہے، چونکہ میاں نواز شریف خاص طور پہ پی ایم ایل این کے سپریمو جو ہیں وہ ادھر بر صغیر میں ایک بڑی گڈ ول رکھتے ہیں امن کے حوالے سے، تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کو بھی امن کی ضرورت ہے اور بھارت کے عوام کو بھی. اگر وہاں کوئی جنگوسٹ لابی یہ سمجھتی ہے کہ ہم جنگ مسلط کر کے کچھ اغراض و مقاصد حاصل کر لیں، تو ہمارا مہمان کا ایک ہی ان کو پیغام ہے کہ تہاڈا سی کان بچا کولو کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.